500 साल पहले मशरिक की सरसब्ज और शादाब वादियों में एक शानदार सल्तनत हुआ करती थी, सल्तनत नावर। इस सल्तनत के बादशाह शहंशाह फ़हीम अल-दीन अदल व इंसाफ के लिए मशहूर थे। उनका महल सफ़ेद संगमरमर का बना था, जो दिन में सूरज की किरणों से चमकता और रात में चांदनी में जगमगाता। रियाया खुशहाल थी, बाजारों में रौनक, खेतों में हरियाली और गिल्ली कूचों में अमन था। लेकिन हर कहानी की तरह इस सल्तनत में भी एक सियासाया था, वज़ीर आला कमाल खान। कमाल खान बज़ाहिर बादशाह का वफ़ादार था, लेकिन दिल में लालच, गुरूर और ताकत की भूख छपी थी। वो अपने ओहदे का नाजायज़ फ़ायदा उठाकर दौलत बटोरता और अपने मुखालफीन को ख़त्म करता। शहज़ादा सुलेमान बादशाह का इकलौता बेटा नर्म दिल और इल्म दोस्त था। इसे शिकार और तलवारबाजी के साथ साथ अवाम के मसाइल सुनना पसंद था। एक दिन महल के बाग में सैर करते हुए इसने देखा कि एक बूढ़ी औरत महल के दरवाजे पर रो रही है। शहजादे ने करीब जाकर पूछा, शहजादा, माँ जी अब क्यों रो रही हैं? बूढ़ी औरत, बेटा, वज़ीर-ए-आला के सिपाही मेरा खेत छीन कर ले गए, कहते हैं कि ये सल्तनत की ज़मीन है, हालांकि मेरे बाप दादा के ज़माने से हम इस पर खेती करते हैं। शहजादा ये सुनकर गुस्से में आया, लेकिन जानता था कि वज़ीर के खिलाफ खिले आम बोलना आसान नहीं। फिर भी इसने अज़्म किया कि वो इस मामले की जड़ तक पहुंचेगा। इस दौरान महल के अंदर वज़ीर आला कमाल खान अपने ज़ाती कमरे में बैठा कहकहे लगा रहा था। इसके सामने सोने के सके के ढेर लगे थे। इसने अपने करीबी खादिम से कहा, कमाल खान, ये रियाया भी कितनी बेवकूफ़ है। थोड़ा सा डरा दो और सब कुछ खुद चल कर तुम्हारे कदमों में ला देती है। खादिम ने खौफ से सर हिलाया, क्योंकि वो जानता था कि वज़ीर के खिलाफ बोलने का मतलब मौत है। इसी शाम बादशाह के दरबार में एक मुकदमा पेश हुआ। वही बूढ़ी औरत इंसाफ मांगने आई थी। बादशाह ने वज़ीर की तरफ देखा और पूछा, बादशाह, कमाल खान ये क्या सुन रहा हूँ? कमाल खान, जहाँ पना ये औरत सल्तनत की ज़मीन पर कब्ज़ा किए बैठी है, हमने सिर्फ कानून के मुताबिक अमल किया। शहज़ादा सुलेमान के दिल में आग लगी, लेकिन वो खामोश रहा। इसे अंदाज़ा हो चुका था कि वज़ीर झूठ और चालाकी में माहिर है। इस रात शहज़ादे ने तय किया कि वो खामोश नहीं बैठेगा, चाहे इसे खुफिया तौर पर ही वज़ीर की असलियत साबित करनी पड़े। रात के सन्नाटे में महल की दीवार के पास एक निकाब पोश शख्स खड़ा था, जो चुपके से शहज़ादे के कमरे की तरफ बढ़ रहा था। शहज़ादे ने तलवार संभाली। ये कौन था? दुश्मन आ दोस्त? रात गहरी हो चुकी थी। महल के एक सुनसान कमरे में शहज़ादा सुलेमान ने निकाब पोश को तलवार की नोक पर रोक लिया। चंद लम्हे की खामोशी के बाद वो शख्स आहिस्ता से बोला, शहज़ादे में दुश्मन नहीं, आपका वफ़ादार सिपाही फराज हूँ। शहज़ादे ने हैरत से इसे देखा। फराज ने बताया कि वज़ीर आला कमाल खान के जुल्म की दास्तानें पूरे शहर में फैल चुकी है और वो खुद कई मज़लूम ख़ानदानों को लुटते देख चुका है। फराज ने शहज़ादे को खुफिया सबूत देने का वदा किया, लेकिन साथ ही कहा, शहज़ादे, वज़ीर बहुत चालाक है, वो आपको भी बदनाम करने की कोशिश करेगा। अगली सुबह बाजार में एक अजीब खबर फैल गई। एक ताजिर ने दावा किया कि शहज़ादा सुलेमान ने इससे ज़बरदस्ती कीमती घोड़ा छीन लिया है। अवाम में चामगोइयाँ होने लगीं। वज़ीर आला ने फ़ौरन ये खबर बादशाह तक पहुँचाई और शहज़ादे को बदनाम करने का मौका ढूंढ लिया। दरबार में बादशाह ने शहज़ादे से वज़ाहत तलब की। शहज़ादे ने साफ इनकार किया, लेकिन वज़ीर ने झूठे गवाह पेश किए। शहज़ादा खामोशी से सब सुनता रहा, क्योंकि वो जानता था कि अभी सबूत देना मुमकिन नहीं। इसी दौरान फराज महल के तहखाने में छप कर वज़ीर की खुफिया मुलाकातें सुन रहा था, ताकि कोई ठोस सबूत हाथ आ सके। रात को वज़ीर अपने कमरे में बैठा सोने के सके गिन रहा था और अपने खादिम से कह रहा था, अब शहज़ादे की साख खत्म हो गई, जल्द ही तख्त मेरा होगा। लेकिन वज़ीर को अंदाज़ा नहीं था कि किस्मत का खेल शुरू हो चुका है और जैसी करनी वैसी भरनी ऊ का पहला बीज बोया जा चुका है। चंद दिन गुजर गए। शहज़ादा सुलेमान के खिलाफ इल्ज़ामात का तूफ़ान थमने का नाम नहीं ले रहा था। बाज़ारों में लोग सरगोशियाँ करते और महल के खादिम भी नज़रें झुकाने लगे। वज़ीर आला कमाल खान के चेहरे पर जीत का गुरूर झलकने लगा था। इसी दौरान एक रात महल के पिछले दरवाजे पर शहज़ादे को एक खुफिया पैगाम मिला।
آج رات پرانے قلعے کے ویران حصے میں ملاقات ضروری ہے، یہ پیغام فراز نے بھیجا تھا۔ شہزادہ خاموشی سے محل سے نکلا اور گھوڑے پر سوار ہو کر قلعے کے ٹوٹے برج تک پہنچا۔ وہاں فراز اس کا منتظر تھا۔ فراز نے شہزادے کو بتایا کہ اس نے وزیر اور چند امیروں کی سازش سن لی ہے۔ وہ چاہتے تھے کہ شہزادے پر بغاوت کا الزام لگا کر اسے جیل میں ڈال دیا جائے۔ فراز: شہزادے، میرے پاس ان کی خفیہ تحریریں ہیں، لیکن انہیں محفوظ جگہ پہنچانے کے لیے وقت چاہیے۔ شہزادے نے فراز کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا اور کہا، میں تم پر بھروسہ کرتا ہوں فراز۔ ہم سچ ثابت کر کے رہیں گے۔ اگلی صبح وزیر نے دربار میں اعلان کیا کہ سلطنت کے خزانے میں کمی پائی گئی ہے اور اس کا ذمہ دار شہزادہ ہے۔ بادشاہ کے چہرے پر صدمہ تھا، مگر وہ ثبوت کے بغیر فیصلہ نہیں کر سکتے تھے۔ فراز نے طے کیا کہ وہ رات کو وزیر کے کمرے میں چپکے سے جا کر مزید ثبوت لے گا، لیکن اسے اندازہ نہیں تھا کہ وزیر کے پہرے دار اس کی نگرانی کر رہے ہیں۔ رات گہری تھی۔ فراز وزیر کے کمرے میں داخل ہو چکا تھا اور کچھ دستاویزات حاصل کرنے ہی والا تھا کہ پہرے داروں نے اسے دیکھ لیا۔ شور مچ گیا اور وزیر فوراً موقع پر پہنچ گیا۔ وزیر کمال خان طنزیہ قہقہا لگاتے ہوئے، وہ سپاہی چوروں کی طرح میرے کمرے میں گھس آئے، اب تمہارا انجام عبرتناک ہوگا۔ فراز نے مزاحمت کی مگر پہرے داروں نے اسے قابو کر لیا۔ وزیر نے حکم دیا کہ صبح دربار میں اعلان ہوگا کہ فراز شہزادے کے کہنے پر خزانہ چرانے آیا تھا۔ اگلی صبح دربار میں ہنگامہ برپا تھا۔ وزیر نے سب کے سامنے فراز کو مجرم بنا کر پیش کیا اور کہا، جہاں پناہ یہ سپاہی شہزادے کے حکم پر خزانے سے سونا چرا رہا تھا، شہزادہ سلیمان آگ بگولا ہو گیا، یہ جھوٹ ہے۔ فراز میرا وفادار ہے، اس نے کبھی دھوکہ نہیں دیا، مگر وزیر کے پاس جھوٹے گواہ اور تیار شدہ کاغذات تھے۔ بادشاہ پریشان ہو گئے۔ انہوں نے فیصلہ مؤخر کر دیا، لیکن رعایا کے دل میں شک بیٹھ گیا۔ شہزادہ بے بس محسوس کرنے لگا۔ اس رات اس نے محل کی چھت پر تنہا کھڑے ہو کر اللہ سے دعا کی کہ سچائی سامنے آئے۔ اسی دوران فراز کو قید خانے میں ڈال دیا گیا، جہاں وہ عزم کے ساتھ بولا، اے ظالم وزیر، یاد رکھ، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ یہ الفاظ وزیر کے کانوں تک پہنچے، لیکن وہ محض ہنسا اور بولا، تمہیں نہیں معلوم میں قسمت کا مالک ہوں۔ مگر اسے اندازہ نہ تھا کہ قسمت جلد ہی اس سے حساب لینے والی ہے۔ قید خانے کی اندھیری رات میں فراز لوہے کی سلاخوں سے ٹیک لگا کر بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے پر مایوسی نہیں بلکہ عزم کی جھلک تھی۔ اس نے باقی قیدیوں کو آہستہ آہستہ وزیر کی سازشیں سنانا شروع کیں۔ فراز پرعزم لہجے میں، یہ وزیر صرف شہزادے کے خلاف نہیں بلکہ تم سب کی قسمت کے خلاف ہے۔ اگر ہم خاموش رہے تو کل ہماری نسلیں غلام ہوں گی۔ قیدیوں کے دلوں میں پہلی بار امید کی کرن جاگی۔ محل میں شہزادہ سلیمان مسلسل دعا اور غور و فکر میں لگا رہا۔ ایک دن اسے اپنی ماں ملکہ نے حوصلہ دیا، بیٹے، ظلم ہمیشہ نہیں رہتا، سچ کا سورج اندھیروں کو چیر کر نکلتا ہے۔ یہ الفاظ شہزادے کے دل میں روشنی بن گئے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اب وزیر کے خلاف خفیہ گواہوں کو تلاش کرے گا۔ الفادر وزیر کمال خان اپنی جیت پر خوشیاں منا رہا تھا۔ اس نے شہر کے امیروں کو دعوت دی اور ان کے ساتھ شراب اور قہقہوں میں ڈوبا رہا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کی بربادی قریب ہے۔ رات کو محل کی چھت پر شہزادہ سلیمان اور ایک وفادار خادم خفیہ منصوبہ بنا رہے تھے۔ شہزادہ بولا، کل رات میں خود قید خانے جاؤں گا، مجھے فراز سے ملنا ہے۔ اسی دوران قید خانے میں فراز نے ایک پتھر کے نیچے چھپے پرانے کاغذات ڈھونڈ نکالے، وہی کاغذات جو وزیر نے برسوں پہلے ضبط کیے تھے۔ ان میں عوام سے ناجائز ٹیکس اور خفیہ سودوں کے ثبوت تھے۔ فراز نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، شہزادے، میں تمہیں مایوس نہیں کروں گا، یہ وقت ہماری جیت کا آغاز ہے۔ رات دن وزیر کمال خان کو اپنی جیت پر غرور تھا، لیکن جوں جوں وقت گزرتا اندر ہی اندر ایک انجانا سا خوف اس کے دل میں گھر کرنے لگا۔ وہ جانتا تھا کہ سچ زیادہ دیر دب نہیں سکتا،
محل میں شہزادہ سلیمان نے اپنے خادم کے ساتھ مل کر خفیہ تفتیش شروع کر دی تھی۔ وہ راتوں کو پوشیدہ بھیس بدل کر بازاروں اور مدرسوں میں جاتا عوام سے سنتا کہ وزیر کے ظلم نے ان کی زندگیاں کس طرح تباہ کر رکھی ہیں۔ شہزادہ آہستہ، میری عوام بھوکی ہے اور وزیر جشن مناتا ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ حقیقت کو بے نقاب کیا جائے۔ قید خانے میں فراز کے پاس اب وہ پرانے کاغذات موجود تھے۔ اس نے دوسرے قیدیوں کو بھی یہ راز بتایا اور سب نے مل کر عہد کیا کہ وہ شہزادے کی مدد کریں گے۔ فراز پرعزم لہجے میں، اگر ہم نے یہ ثبوت شہزادے تک پہنچا دیے تو انصاف کا پہلا دروازہ کھل جائے گا۔ الفادیر وزیر کے کمرے میں وہ رات عجیب تھی۔ اس نے خواب میں خود کو جلتی ہوئی آگ میں دیکھا اور دور سے آواز آ رہی تھی، جس نے دھوکہ دیا وہی دھوکہ کھائے گا۔ وزیر گھبرا کر اٹھ بیٹھا۔ اس کے چہرے پر پسینہ اور آنکھوں میں خوف کی لکیریں تھیں۔ اگلے دن دربار میں شہزادہ نے ایک سوال اٹھایا، جہاں پناہ عوام سے آنے والی فریادوں کا حساب کون دے گا؟ سب کی نظریں وزیر پر جا ٹھہریں۔ وزیر کے ماتھے پر پسینے کے قطرے صاف دکھائی دینے لگے۔ کہانی یہاں ایک نازک موڑ پر آتی ہے۔ شہزادہ سچ کی طرف بڑھ رہا ہے اور وزیر کے قدموں تلے زمین کھسک رہی ہے۔ رات کی خاموشی محل کی دیواروں پر چھائی ہوئی تھی۔ شہزادہ سلیمان اب اور زیادہ خاموش نہیں رہ سکتا تھا۔ اس نے بھیس بدلا اور اپنے چند وفادار سپاہیوں کے ساتھ قید خانے کا رخ کیا۔ قید خانے کی اندھیری کوٹری میں فراز تنہا بیٹھا تھا۔ اچانک قدموں کی چاپ سنائی دی۔ پہرے داروں کو ساتھ لیے شہزادہ خفیہ دروازے سے اندر داخل ہوا۔ شہزادہ دھیمی آواز میں، فراز، مجھے تم پر الزام جھوٹا لگتا ہے، کیا تم سچ کہنے کو تیار ہو؟ فراز کے چہرے پر پہلی بار مسکراہٹ ابھری۔ اس نے اپنی چھپی ہوئی تحریریں شہزادے کے سامنے رکھ دیں۔ فراز، یہ وہ ثبوت ہیں جنہیں وزیر نے چھپایا۔ اگر یہ اب کے ہاتھ میں پہنچ جائیں تو عوام کو سچائی مل جائے گی۔ شہزادہ سلیمان نے فراز کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہاری قربانی رائیگاں نہیں جائے گی۔ اسی دوران ایک پہرے دار نے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ وزیر کو خبر ہو گئی کہ قید خانے میں کچھ غیر معمولی ہوا ہے۔ وزیر کمال خان نے فوراً اپنے آدمی بھیج دیے۔ قید خانے کے دروازے پر شور و غل بڑھنے لگا۔ قید خانے کے دروازے پر شور و غل بڑھ چکا تھا۔ وزیر کے آدمی تلواریں سونت کر اندر گھسنے کی کوشش کر رہے تھے۔ پہرے دار گھبراہٹ میں گھنٹیاں بجا رہے تھے۔ شہزادہ سلیمان نے جلدی سے اپنی تلوار نکالی اور فراز کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ شہزادہ پرعزم لہجے میں، فراز، آج رات ہمیں سچائی کی حفاظت کرنی ہوگی۔ فراز نے اپنے چہرے پر ایک جنگجو مسکراہٹ لاتے ہوئے کہا، جہاں پناہ یہ تلوار سچ کے لیے اٹھے گی۔ وزیر کے سپاہی قید خانے کا دروازہ توڑ کر اندر داخل ہو گئے۔ تلواروں کی جھنکار اور مشعلے کی روشنی میں ایک زبردست لڑائی چھڑ گئی۔ فراز نے ایک ہی وار میں 2 سپاہیوں کو زمین پر گرا دیا۔ شہزادہ نہ صرف بہادری سے لڑ رہا تھا بلکہ قیدیوں کو آزاد بھی کر رہا تھا تاکہ وہ اس جنگ میں شامل ہو سکیں۔ اسی ہنگامے میں وزیر کمال خان کے خاص سپاہی جفر بھی اندر داخل ہوئے۔ جفر ایک لمبا چوڑا جنگجو تھا، آنکھوں میں صفاقی اور ہاتھ میں بھاری کلہاڑی۔ جفر غرور سے، آج کسی کو زندہ باہر نہیں نکلنے دوں گا۔ شہزادہ اور فراز دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ وہ جان گئے کہ اصل مقابلہ اب شروع ہوا ہے۔ قید خانے کے اندھیروں میں جنگ اپنے عروج پر پہنچ چکی تھی۔ ہر طرف تلواروں کی جھنکار اور قیدیوں کے نعرے گونج رہے تھے۔ لیکن جب جفر اپنے بھاری قدموں کے ساتھ اندر داخل ہوا تو سب لمحہ بھر کو خاموش ہو گئے۔ وہ ایک دیوہیکل آدمی تھا، اس کے ہاتھ میں لوہے کی بھاری کلہاڑی کسی پہاڑ کے ٹکڑے کی طرح چمک رہی تھی۔ جفر گھمبیر آواز میں، فراز، آج تیرا انجام یہی ہے۔ فراز نے آگے بڑھ کر اپنی تلوار مضبوطی سے تھام لی۔ اس کی آنکھوں میں ڈر نہیں بلکہ ایک جنگجو کا جوش تھا۔ فراز پر اعتماد لہجے میں، جفر، سچ کے خلاف کھڑے ہونے والوں کا انجام ہمیشہ ایک سا ہوتا ہے۔ دونوں ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑے۔ فراز کی تلوار اور جفر کی کلہاڑی ٹکرا کر چنگاریاں بکھیرنے لگیں۔
قیدی اور سپاہی اپنی سانسیں روک کر یہ جنگ دیکھنے لگے۔ جفر کے ہر وار میں طوفان کی طاقت تھی، مگر فراز کی پھرتی اور ذہانت اس کے ہر حملے کو روک رہی تھی۔ اسی دوران شہزادہ سلیمان اپنے حصے کے سپاہیوں کو ہٹا کر قیدیوں کو آزاد کر رہا تھا، لیکن اس کی نظریں بار بار فراز اور جفر کی لڑائی کی طرف جا رہی تھیں۔ ایک لمحے میں جفر نے بھاری کلہاڑی کو گھما کر زمین پر دے ماری، فرش ٹوٹنے لگا۔ فراز بمشکل بچا، لیکن اس جھٹکے سے پیچھے جا گرا۔ جفر کہا لگاتے ہوئے، اب بچ کر دکھا۔ جفر نے کلہاڑی بلند کی، مگر اسی لمحے فراز نے ایک برق رفتاری سے وار کیا اور جفر کا بازو زخمی کر دیا۔ خون کے چھینٹے دیواروں پر جا گرے۔ جفر کی آنکھوں میں آگ بھڑک اٹھی۔ اب یہ جنگ صرف طاقت نہیں بلکہ انا کی لڑائی بن چکی تھی۔ قید خانے کی دیواروں پر تلواروں اور کلہاڑی کی ٹکراؤ کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ فراز اور جفر کے درمیان یہ جنگ اب زندگی اور موت کی بازی بن چکی تھی۔ جفر کا زخمی بازو خون بہا رہا تھا، مگر اس کے قہقہے اور بھی بلند ہو گئے۔ جفر غصے اور غرور سے، فراز تو ایک عام سپاہی ہے اور میں وزیر کا محافظ، مجھے کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ فراز کی سانسیں بھاری تھیں، لیکن اس کی آنکھوں میں ہمت کی آگ جل رہی تھی۔ فراز پرعزم لہجے میں، جفر یاد رکھ، جو ظلم کا ساتھ دے وہ جتنا طاقتور ہو، انجام اس کا ہمیشہ ذلت ہی ہوتا ہے۔ جنگ کا عروج، جفر نے ایک زوردار وار کیا، کلہاڑی آسمان کو چیرتی ہوئی آئی۔ فراز نے ڈھال سے روکا، مگر جھٹکے سے پیچھے لڑک گیا۔ قید خانے کے قیدی چیخ اٹھے۔ اسی لمحے شہزادہ سلیمان نے قیدیوں کو آزاد کرا کے آواز بلند کی، یہ جنگ صرف فراز کی نہیں، یہ سچ اور جھوٹ کی جنگ ہے۔ قیدی شور مچاتے ہوئے سپاہیوں پر ٹوٹ پڑے۔ ہر طرف ہنگامہ برپا ہو گیا۔ فیصلہ کن لمحہ، جفر نے پھر کلہاڑی اٹھائی، لیکن زخمی بازو نے ساتھ نہ دیا۔ موقع دیکھ کر فراز نے اپنی تلوار پوری قوت سے گھمائی۔ تلوار سیدھی جفر کے سینے میں اتر گئی۔ جفر نے آخری چیخ ماری، اس کی کلہاڑی زمین پر گر گئی اور وہ گرتے ہی دم توڑ گیا۔ قیدی خوشی سے چلانے لگے، سپاہی پسپا ہو گئے۔ وزیر کے ظلم کا سب سے بڑا ستون جفر زمین پر گر چکا تھا۔ فراز پسینے میں بھیگا ہوا مگر سر بلند کیے کھڑا تھا۔ شہزادہ سلیمان نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، شہزادہ سلیمان، فراز تم نے صرف اپنی بے گناہی نہیں ثابت کی، بلکہ سچائی کو بھی فتح دلائی ہے۔ قلعے کے بڑے دربار میں ہر طرف خاموشی طاری تھی۔ اونچے ستونوں پر لگے مشل دان لرزتی ہوئی روشنی پھیلا رہے تھے۔ تخت پر بادشاہ بیٹھا تھا اور اس کے سامنے وزیر کمال خان چہرے پر مصنوعی اعتماد سجائے کھڑا تھا۔ اچانک دروازے زور سے کھلے۔ شہزادہ سلیمان اندر داخل ہوا، اس کے ساتھ فراز اور آزاد قیدی بھی موجود تھے۔ پورے دربار میں ہلچل مچ گئی۔ وزیر کمال خان طنزیہ لہجے میں، جہاں پناہ دیکھ لیجئے، باغی قیدیوں کے ساتھ آپ کا شہزادہ بھی آ گیا ہے۔ یہ سب بغاوت پر تالے ہیں۔ لیکن شہزادہ آگے بڑھا اور بلند آواز میں بولا، شہزادہ سلیمان، جہاں پناہ، آج وقت آ گیا ہے کہ سچ اور جھوٹ کا فیصلہ ہو۔ وزیر وہ شخص ہے جس نے جھوٹے گواہوں، جعلی دستاویزات اور اپنے ساتھی جفر کے ذریعے سازش رچائی۔ فراز آگے بڑھا۔ اس کے ہاتھ میں وہ اصلی کاغذات تھے جو اس نے وزیر کے کمرے سے حاصل کیے تھے۔ فراز اعتماد سے، جہاں پناہ، یہ ثبوت ہیں کہ وزیر نے خزانے سے سونا چرایا اور الزام ہم پر لگایا۔ بادشاہ نے کاغذات منگوائے۔ جیسے ہی وہ پڑے گئے، دربار میں کھلبلی مچ گئی۔ وزیر کا چہرہ پسینے سے تر ہو گیا۔ وزیر گھبراہٹ میں، جہاں پناہ، یہ سب جھوٹ ہے، یہ میرے خلاف سازش ہے۔ لیکن قیدیوں اور کئی سپاہیوں نے گواہی دی کہ انہوں نے وزیر کو خود سونا چھپاتے دیکھا ہے۔ شہزادہ سلیمان آگے بڑھا اور سخت لہجے میں کہا، شہزادہ سلیمان، وزیر کمال خان، ظلم کا انجام یہی ہوتا ہے۔ تم نے سچ کو دبانے کی کوشش کی، مگر آج سچ نے تمہیں بے نقاب کر دیا۔ بادشاہ نے فیصلہ سنایا، کمال خان کو قید میں ڈالا جائے۔
اس کا انجام عدالت کے حکم سے ہوگا۔ سپاہیوں نے آگے بڑھ کر وزیر کو گرفتار کر لیا۔ وہ چیخ رہا تھا مگر کوئی اس کی بات سننے کو تیار نہ تھا۔ فراز کو بادشاہ کے سامنے عزت سے کھڑا کیا گیا۔ بادشاہ نے کہا، فراز تم نے اپنی وفاداری، بہادری اور سچائی ثابت کر دی۔ آج سے تم صرف ایک سپاہی نہیں بلکہ میرے دربار کا محافظ خاص ہو۔ پورے دربار میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ وزیر کی چالاکیاں زمین بوس ہو چکی تھیں۔ بادشاہ کے حکم پر وزیر کمال خان کو قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ قید کی سلاخوں کے پیچھے وہ شخص جو کبھی غرور اور طاقت کا پہاڑ تھا، اب شکستہ چہرے اور کانپتے ہاتھوں کے ساتھ تنہا بیٹھا تھا۔ رات کے سنوٹے میں اس نے خود سے کہا، وزیر، پچھتاوے میں نے دوسروں کے لیے جال بانا مگر خود ہی اس میں پھنس گیا۔ کچھ دن بعد عدالت نے فیصلہ سنایا کہ وزیر کی تمام جائیداد ریاست کے خزانے میں واپس لی جائے گی اور اسے عمر قید کی سزا دی جائے گی۔ وہ شخص جس نے دوسروں پر الزام لگائے تھے آج خود مجرم ٹھہرا۔ نئی صبح کا آغاز محل میں جشن کا سما تھا۔ شہزادہ سلیمان اور فراز قلعے کی فصیل پر کھڑے ریاست کا منظر دیکھ رہے تھے۔ شہزادہ سلیمان، فراز، تم نے ثابت کیا کہ ایماندار دل اور بہادر انسان کبھی شکست نہیں کھاتے۔ فراز، مسکراتے ہوئے، جہاں سچ ہو وہاں روشنی ہمیشہ اندھیرے کو مات دیتی ہے۔ بادشاہ نے فراز کو دربار کا سردار مقرر کر دیا۔ قیدیوں کو آزادی ملی اور ریاست امن و سکون کے ایک نئے دور میں داخل ہو گئی۔ کہانی کا سبق، دربار میں سب نے ایک ہی جملہ دہرایا، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ وزیر کے غرور اور فریب کا انجام ذلت اور قید میں ہوا، جبکہ فراز کی سچائی اور بہادری نے اسے عزت، وفاداری اور کامیابی دی۔